यीशु मसीह के नाम से अस्सलाम वालेकुम। प्यारे भाई और बहन, ये शक की बात नहीं है कि हम बार बार खुदा के कलाम को सुनते हैं और पसंद भी करते हैं, मगर सवाल ये पैदा होता है कि हम खुदा के कलाम पे कितना अमल कर रहे हैं। आप लोगों को याद होगा कि गए सो वक्त हम अहबार की किताब बाब 10 ख़त्म करे थे। आज हम बाब 11 उठाएंगे। अगर हम बाब 11 देखेंगे तो बाब 11 जो है 6 हिस्सों में बटा हुआ है। पाक और नापाक जानवरों के बारे में बताता है। नंबर 2, पाक और नापाक जानवरों के बारे में बताता है जो पानी में चलते हैं। नंबर 3, पाक और नापाक परिंदों के बारे में बताता है जो हवा में उड़ते हैं। नंबर 4, पाक और नापाक जानवरों के बारे में बताता है जो जमीन पे रेंगते हैं। नंबर 5, नापाक जानवरों के लाश को छीने के बारे में बताता है। और नंबर 6 और आखिरी, मकरू जानवरों के बारे में बताता है। तो प्यारे भाई बहन, अब हम ये बाब शुरू करेंगे, यानी कि बाब 11, और हम पढ़ेंगे आयत 1 से 8 तक। लिखा हुआ है, फिर खुदावंद ने मूसा और हारून से कहा, तुम बनी इसराइल से कहो कि जमीन के सब हैवानात में से जिन जानवरों को तुम खा सकते हो वो ये हैं, जानवरों में जिनके पांव अलग और चीरे हुए हैं और वो जुगाली करते हैं, तुम उन्हें खाओ। मगर जो जुगाली करते हैं या जिनके पांव अलग हैं, उनमें से तुम इन जानवरों को ना खाना, यानी ऊंट को, क्योंकि वो जुगाली करता है पर उसके पांव अलग नहीं, सो वो तुम्हारे लिए नापाक है। और साफान को, क्योंकि वो जुगाली करता है पर उसके पांव अलग नहीं, वो भी तुम्हारे लिए नापाक है। और खरगोश को, क्योंकि वो जुगाली तो करता है पर उसके पांव अलग नहीं, वो भी तुम्हारे लिए नापाक है। और सूअर को, क्योंकि उसके पांव अलग और चीरे हुए हैं पर वो जुगाली नहीं करता, वो भी तुम्हारे लिए नापाक है। तुम उनका गोश्त ना खाना और उनकी लाशों को ना छूना, वो तुम्हारे लिए नापाक हैं। अगर हम आयत 1 से 2 में देखेंगे तो खुदा का कलाम बताता है कि खुदा जो है मूसा और हारून को खास तौर से हुक्म दिया कि उन लगा जाके ये बोलना कि उन लगा कौन से जानवरों को खाना है और कौन से जानवरों को नहीं खाना है। प्यारे भाई बहन, अगर हम गौर करेंगे तो हमको मालूम होगा कि खुदा सख्त लकीर डाला रोशनी और अंधेरे के बीच में, रात और दिन के बीच में, काले और गोरे के बीच में, गलत और सही के बीच में, पाक और नापाकी के बीच में। बहरहाल खुदा है जो रोशनी और अंधेरे में फर्क करता है। खुदा ये चाहता है कि इंसान ये बात को जाने कि उन्हें चंद चीज़ों में फर्क करता है, और चाहता है कि हम वो हिस्सों में आए जो हिस्से खुदा चुना है इंसान के लिए। खुदा चाहता है कि आदमी जो है अच्छे से मोहब्बत रखना और बुरे से दूर होना। खुदा की राह इंसान के लिए यह है कि इंसान अच्छे राह पे चलना। कई को बोले तो ये राह खुदा की बनाई हुई राह है। आज के ज़माने में देखेंगे, बल्कि मैं तो बोलूँगा कि अगर हम शुरू से भी देखेंगे तो इंसान हमेशा अपने लिए बुरी राह चुना है। अगर हम आदम और हवा की ज़िंदगी में गौर करेंगे तो उन लोगों खुदा की सच्ची राह नहीं चुने, बल्कि शैतान की बुरी राह चुने। खुदा उन लोगों को ख़ास तौर से ताकीद कर रहा था कि तुम लोग नेक व बद के पहचान के झाड़ का फल नहीं खाना, तो उन लोग खुदा के हुक्म के खिलाफ जाके वो फल खाए। उसके बाद अगर हम खैन के ज़िंदगी में गौर करेंगे तो हमको मालूम होगा कि खुदा की सच्ची राह चुनने के बजाय बुरी राह चुने और अपने भाई हाबिल का कत्ल कर दिए। आयत 3 में खुदा का कलाम बताता है कि खुदा इसराइलियों को बताया कि उन लगा कौन से जानवर को खाना। खुदा उन लोगों को बताया कि उन लगा वो जानवर खाना जिनके पाँव अलग हैं और चीरे हुए हैं और जो जुगाली करते हैं। तो खुदा यहाँ इसराइलियों के लिए कायदा बनाया। उस वक़्त इसराइलियों के ज़माने में जब खुदा जो है इसराइलियों के लिए कानून और कायदे बना रहा था, कौन से जानवर को खाना है और कौन से जानवर को नहीं खाना है, तो उस वक़्त जो कौम में बसे हुए थे, जो खुदा को नहीं जानते थे और गैर यहूदी थे, अपने जो जी में आए वो जानवर को खाते थे। कोई भी जानवर को खा लेना उनके लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। मगर खुदा इसराइलियों को जानवरों के खाने के बारे में
بتا کے یہ فرق کرنا چاہتا تھا کہ اسرائیلی اس کی چنی ہوئی قوم ہے اور انہیں اسرائیلیوں میں اور دوسرے قوموں میں فرق کرتا ہے۔ تو خدا اسرائیلیوں کو یہ بتانے لگا کہ ان لگا وہ جانور کو کھانا جو جانور کے پاؤں الگ اور چیرے ہوئے ہیں اور جو جگالی کرتے ہیں، یعنی کہ یہ جانور میں دو باتیں رہنا، اس کے پاؤں الگ رہنا اور چیرے ہوئے رہنا، اور دوسری بات یہ کہ انہیں جگالی کرنا۔ میرے بھائی، یا ہم روحانی باتیں سیکھ سکتے ہیں، یعنی کہ مسیح بھائیوں اور بہنوں کے لیے روحانی باتیں ملیں گے۔ آج کے زمانے میں آپ ہر چیز کھا سکتے ہیں، گوشت کھانے کے لیے ہمارے لیے کوئی قانون اور قاعدہ نہیں ہے۔ یا خدا کا کلام جگالی کرنے کے بارے میں بتاتا ہے۔ جگالی کا روحانی مطلب ہم زبور کی کتاب باب 1 اور اس کی آیت 2 میں دیکھیں گے۔ جگالی کا مطلب ہے کہ دن اور رات خدا کے کلام میں مشغول رہنا۔ خدا کا کلام بتاتا ہے کہ مبارک وہ آدمی ہے جس کی خوشنودی خدا کے شریعت میں ہے اور خدا کی شریعت میں انہیں دن اور رات مشغول رہتا ہے۔ یہ ہوگا خدا کا کلام ہم کو پاواں الگ اور چیرے رہنے کے بارے میں بھی بتاتا ہے۔ یا جو ہے یسوع مسیح پہ ایمان رکھنے والوں کے لیے روحانی مطلب ہے، وہ یہ ہے کہ ایمان رکھنے والوں کی چال چلن وہ لوگوں سے بالکل الگ رہنا چاہیے جو یسوع مسیح پہ ایمان نہیں رکھتے ہیں، یعنی کہ ایمان رکھنے والوں کی چال چلن خدا کے کلام کے مطابق رہنا چاہیے۔ خدا کا کلام ہم کو افیسیوں کے خط میں یہ بتاتا ہے کہ جس بلاوے سے ہم بلائے گئے تھے اس کے مطابق ہم چلنا۔ خدا کا کلام ہم کو افیسیوں کے خط میں یہ بھی بتاتا ہے کہ ہم محبت کے ساتھ چلنا چاہیے۔ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم خدا کے کلام کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس پہ عمل بھی کرنا چاہیے۔ پڑھنا اور عمل کرنا ایک ساتھ چلنا چاہیے۔ خدا کا کلام یعقوب کے خط میں یہ بتاتا ہے کہ ہم خدا کے کلام کو سننے کے ساتھ ساتھ اس پہ عمل بھی کرنا چاہیے۔ تو میرے دوست، ایمان رکھنے والے کو خدا کے کلام میں مشغول رہنا چاہیے۔ اگر آپ یہ دنیا میں ہیں تو آپ کو جگالی کرنا ضروری ہے۔ کس کی جگالی؟ خدا کے کلام کی جگالی۔ اور آپ کو دنیا میں رہتے ہوئے دنیا سے الگ ہو کے چلنا ہے، اور یہ الگ ہو کے چلنے کی تاکید صرف خدا کا کلام دے سکتی ہے۔ میرے بھائی، ایمان رکھنے والا جو بائبل پڑھتا ہے اور بائبل کے مطابق چلتا ہے، وہ ایمان رکھنے والا اپنی زندگی کے ذریعے سے، اپنے چال چلن کے ذریعے سے ظاہر کرتا ہے کہ انہیں خدا کا فرزند ہے۔ یعنی کہ لوگاں اس کے زندگی کو دیکھ کے، اس کے چال چلن کو دیکھ کے پہچان لیتے ہیں کہ یہ آدمی خدا پرست ہے اور مسیحی زندگی جی رہا ہے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، ہم سب اپنے اپنے دلوں کو جانچنا ہے۔ کیا ہم بائبل شریف پڑھ رہے ہیں؟ کیا ہم بائبل شریف کے مطابق چل رہے ہیں؟ کیا ایک صاحب جو ہیں چل لیتے ہوئے جا رہے تھے، راستے میں ایک مسیح بھائی ان سے ملاقات کرا اور ان کے ہاتھ میں ایک پرچی دیا، اور وہ پرچی پہ خدا کے کلام کے چند آیتیں چھپے ہوئے تھے۔ وہ پرچی جو ہے یسوع مسیح کے بارے میں بات کر رہی تھی کہ اگر یسوع مسیح پہ ایمان لائیں گے تو گناہوں کی معافی اور ہمیشہ کی زندگی حاصل کریں گے۔ یہ صاحب جب وہ پرچی کو پڑھے تو فوراً سے وہ پرچی وہ مسیح بھائی کو واپس کر دیے، اور مسیح بھائی کو بولنے کو لگے کہ میں یہ پرچی پڑھنا نہیں چاہتا، مگر تمہارے زندگی کو ضرور پڑھنا چاہوں گا۔ یہ صاحب کا بولنے کا مطلب یہ تھا کہ تم یسوع مسیح کے بارے میں تو ہم کو بتا رہی، مگر کیا تمہاری زندگی اور تمہاری چال چلن مسیح کے مطابق چل رہی ہے کیا؟ میرے دوست، لوگ ہمارے زندگی کو دیکھ رہے ہیں۔ ہم یہ نہیں سمجھنا کہ لوگاں ہماری زندگی پہ غور نہیں کر رہے ہیں، بالکل کر رہے ہیں۔ ہمارا فرض یہ ہے کہ ہم خدا کے کلام کے مطابق چلنا چاہیے۔ آیت 4 سے 8 میں خدا کا کلام بتاتا ہے کہ خدا وہ جانوروں کے بارے میں بھی بتایا جو جانوروں کو کھانا نہیں ہے۔ خدا اسرائیلیوں کو بتایا کہ ان لگا اونٹ کو نہیں کھانا، صافان کو نہیں کھانا، خرگوش کو نہیں کھانا۔ خدا یہ جانوروں کو نہیں کھانے کے لیے اس لیے بتایا، کئی کو بولے تو یہ جانوراں جگالی تو کرتے ہیں مگر ان کے پاؤں الگ اور چیرے ہوئے نہیں ہیں۔ اور آیت 7 میں خدا سور کے بارے میں بھی بتایا کہ اسرائیلیاں سور نہیں کھانا۔ کئی کو بولے تو سور کے پاؤں الگ اور چیرے ہوئے ہیں
مگر سور جگالی نہیں کرتا۔ خدا اسرائیلیوں کو ایسے جانور کھلانا چاہتا تھا جو جانور جگالی بھی کرتے ہیں اور اس کے پاؤں بھی الگ اور چیرے ہوئے ہیں۔ خدا ان لوگوں کو یہ بھی تاکید کرا کہ ان لوگاں یہ جانوروں کی لاش کو بھی نہیں چھینا۔ یہ سارے جانوراں جو ہم دیکھے ہیں اسرائیلیوں کے لیے ناپاک تھے۔ اب ہم لوگاں آیت 8 سے آیت 12 پڑھیں گے۔ یہاں جو ہے خدا کا کلام پاک اور ناپاک جانوروں کے بارے میں بتا رہا ہے جو پانی میں رہتے ہیں۔ آیت 9 سے 12 لکھا ہوا ہے، ذرا غور سے سنو۔ جو جانور پانی میں رہتے ہیں ان میں سے تم انہیں کھانا، یعنی سمندروں اور دریاؤں وغیرہ کے جانوروں میں جن کے پر اور چھلکے ہوں تم انہیں کھاؤ۔ لیکن وہ سب جاندار جو پانی میں یعنی سمندروں اور دریاؤں وغیرہ میں چلتے پھرتے اور رہتے ہیں لیکن ان کے پر اور چھلکے نہیں ہوتے، وہ تمہارے لیے مکروہ ہیں، اور وہ تمہارے لیے مکروہ ہی رہیں۔ تم ان کا گوشت نہ کھانا اور ان کی لاشوں سے کراہیت کرنا۔ پانی کے جس کسی جاندار کے نہ پر ہوں اور نہ چھلکے وہ تمہارے لیے مکروہ ہیں۔ تو یہاں خدا خاص طور سے اسرائیلیوں کو حکم کرا کہ ان لوگاں صرف وہ جانوروں کو کھانا جن میں پر اور چھلکے ہیں، اور خدا ان لوگوں کو وہ جانوروں کو کھانے سے منع کر دیا جن میں پر اور چھلکے نہیں ہیں۔ تو اسرائیلیاں جب مچھی خریدتے تھے تو خریدنے سے پہلے ان لوگوں کو یہ دیکھنا ضروری تھا کہ جو مچھی ان لوگاں خرید رہے ہیں وہ مچھی میں پر اور چھلکے ہیں یا نہیں۔ اور یہ قاعدہ تازے مچھلیوں کے لیے بھی تھا اور نمک کے مچھلیوں کے لیے بھی تھا۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ مچھی اسرائیلیوں کے لیے ایک خاص کھادگی تھی۔ یہ لوگ مچھی کو بہت ہی پسند سے کھاتے تھے۔ اگر ہم نیا عہد نامہ میں دیکھیں گے تو ہم کو معلوم ہوگا کہ مسیح کے پہلے 4 شاگرد مچھل ہارے تھے، یعنی کہ شمعون پترس اور ان کے بھائی اندریاس اور یعقوب اور ان کے بھائی یوحنا۔ اگر ہم متی کی انجیل میں دیکھیں گے تو مسیح خدا کے بادشاہت کے بارے میں بات کرتے ہیں اور انہوں اچھی مچھی اور خراب مچھی کا مثال لے کے لوگوں کو خدا کے بادشاہت کے بارے میں سمجھاتے ہیں۔ اسرائیلیاں جو ہیں بڑی آسانی کے ساتھ مچھی کو پرکھ لیتے تھے کہ کون سی مچھی اچھی ہے اور کون سی مچھی خراب ہے، یعنی کہ کون سے پاک ہیں اور کون سے ناپاک ہیں۔ بس ان لوگوں کو یہ دیکھنا رہتا تھا کہ مچھی میں پر اور چھلکے ہیں یا نہیں۔ ان کے لیے بڑی آسان بات تھی۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یسوع مسیح پہ ایمان رکھنے والے پہ اور یسوع مسیح پہ ایمان نہیں رکھنے والوں پہ کیسا فرق کر سکتے ہیں؟ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ کیسا معلوم ہونا کہ یہ آدمی مسیح پہ ایمان رکھتا ہے اور وہ آدمی ایمان نہیں رکھتا ہے۔ دونوں کے درمیان کیسا فرق کرنا؟ میرے دوست آسانی کے ساتھ فرق کر سکتے ہیں۔ یسوع مسیح پہ ایمان رکھنے والے کی زندگی میں آپ کو 2 چیزاں دکھیں گے۔ پہلی چیز یہ کہ انہیں خدا کے پاک روح میں بھرا رہتا ہے، اور دوسری چیز یہ کہ انہیں مسیح کے راز بازی کا جامہ پہنے رہتا ہے۔ لیکن جو یسوع مسیح پہ ایمان نہیں رکھتے ہیں یہ 2 چیزیں ان کے زندگی میں نہیں دکھیں گے۔ دوسرے الفاظوں میں مسیح پہ ایمان رکھنے والے کے زندگی میں آپ پر اور چھلکے دیکھیں گے، مگر مسیح پہ جو ایمان نہیں رکھتے ہیں اس کے زندگی میں آپ پر اور چھلکے نہیں دیکھیں گے۔ اب ہم آیت 13 سے 19 پڑھیں گے۔ یہاں جو ہے خدا کا کلام وہ جانوروں کے بارے میں بات کر رہا ہے جو اڑتے ہیں، یعنی کہ ہوا کے پرندے۔ یہ جانوروں کے بارے میں یہاں ہم کو ملیں گا کہ کون سے جانور پاک ہیں اور کون سے جانور ناپاک ہیں۔ آیت 13 سے 19 پڑھیں گے، لکھا ہوا ہے، اور پرندوں میں جو مکروہ ہونے کے سبب سے کبھی کھائے نہ جائیں اور جن سے تمہیں کراہیت کرنی ہے سو یہ ہیں: عقاب اور استخوان خور اور لاگڑ اور چیل اور ہر قسم کا باز اور ہر قسم کے کوے اور شتر مرغ اور چوغت اور کوکل اور ہر قسم کے شاہین اور بوم اور ہڑگلا اور الو اور خاص اور حواسل اور گدھ اور لخلخ اور سب قسم کے بغلے اور حدود اور چمگادڑ۔
تو یہاں اگر ہم غور کریں گے تو ہم کو پتہ چلیں گا کہ جیسا مچھلیوں کو پہچاننے کے لیے دو نشانیاں تھے، یعنی کہ پر اور چھلکے، پرندوں پہ ہم کوئی نشانی نہیں دیکھیں گے، مگر خدا اس لیے یہ پرندوں کو نہ کو کھاؤ بولا۔ کئی کو بولے تو یہ پرندے لاش کھانے کی عادت رکھتے تھے، بلکہ ان کی کھادگی لاش تھی۔ جہاں بھی لاش پڑے رہیں گی یہ پرندے وہاں پہنچ جائیں گے۔ اس لیے خدا یہ پرندوں کو ناپاک ٹھہرایا اور خاص طور سے حکم دیا کہ یہ پرندوں کو نہیں کھانا۔ پیارے بھائی بہن، ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ آج کے زمانے میں تھوڑے لوگ ہیں جو یہ پرندوں کے گوشت کو کھاتے ہیں اور پسند سے کھاتے ہیں، مگر آپ اور میں یہ پرندوں کے گوشت کو نہیں کھائیں گے۔ یا خدا اسرائیلیوں کو اس لیے حکم دیا نہیں کھانے کے لیے تاکہ ان لوگاں پہچانے ویسا کہ کیا چیز پاک ہے اور کیا چیز ناپاک ہے۔ یا ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ ہم یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم یسوع مسیح کو اپنے دل میں قبول کرنا چاہیں گے یا نہیں، ہم خدا کے کلام کو پڑھنا چاہیں گے یا نہیں، ہم ہمارے زندگی کے ذریعے سے خدا کو خوش کرنا چاہیں گے یا نہیں۔ مسیح کو اپنے دل میں قبول کرنا پاکی ہے اور ان کو اپنے دل میں قبول نہیں کرنا ناپاکی ہے۔ خدا کے کلام کو پڑھنا پاکی ہے اور خدا کے کلام کو نہیں پڑھنا ناپاکی ہے۔ خدا کو ہمارے زندگی سے خوش کرنا پاکی ہے اور خوش نہیں کرنا ناپاکی ہے۔ میرے دوست، آج کا سبق ہمارے لیے یہ ہے۔ اب ہم آیت 20 سے 28 پڑھیں گے۔ لکھا ہوا ہے، اور سب پردار رینگنے والے جاندار جتنے 4 پاؤں کے بل چلتے ہیں وہ تمہارے لیے مکروہ ہیں، مگر پردار رینگنے والے جانداروں میں سے جو 4 پاؤں کے بل چلتے ہیں تم ان جانداروں کو کھا سکتے ہو جن کے زمین کے اوپر کودنے پھاندے کو پاؤں کے اوپر ٹانگیں ہوتی ہیں۔ وہ جنہیں تم کھا سکتے ہو یہ ہیں ہر قسم کی ٹڈی اور ہر قسم کا سلیام اور ہر قسم کا جھنگر اور ہر قسم کا ٹڈا، پر سب پردار رینگنے والے جاندار جن کے 4 پاؤں ہیں وہ تمہارے لیے مکروہ ہیں اور ان سے تم ناپاک ٹھہرو گے۔ جو کوئی ان میں سے کسی کی لاش کو چھوئے وہ شام تک ناپاک رہے گا، اور جو کوئی ان کی لاش میں سے کچھ بھی اٹھائے وہ اپنے کپڑے دھو ڈالے اور وہ شام تک ناپاک رہے گا۔ اور سب 4 پائے جن کے پاؤں الگ ہیں پر وہ چیرے ہوئے نہیں اور نہ وہ جوگالی کرتے ہیں وہ تمہارے لیے ناپاک ہیں۔ جو کوئی ان کو چھوئے وہ ناپاک ٹھہرے گا۔ اور 4 پاؤں پر چلنے والے جانوروں میں سے جتنے اپنے پنجوں کے بل چلتے ہیں وہ بھی تمہارے لیے ناپاک ہیں۔ جو کوئی ان کی لاش کو چھوئے وہ شام تک ناپاک رہے گا، اور جو کوئی ان کی لاش کو اٹھائے وہ اپنے کپڑے دھو ڈالے اور وہ شام تک ناپاک رہے گا۔ یہ سب تمہارے لیے ناپاک ہیں۔ تو خدا جو ہے اسرائیلیوں کے کھانے کے بارے میں بھی خیال کرا۔ خدا کو معلوم تھا کہ کون سے چیزاں اسرائیلیاں کھائے تو ان کے صحت کے لیے اچھا رہے گا اور کون سے چیز ان لوگاں کھائے تو ان کے صحت کے لیے نقصان دہ رہے گا۔ آج بھی کئی چیزیں ہیں جن کو کھانے سے ہماری صحت گر جا سکتی، جیسا کہ تمباکو یا گٹکا یا بہت ساری چیزاں ہیں جو انسان کے صحت کو نقصان پہنچاتی ہے۔ اگر ہم غور کریں گے تو خدا اسرائیلیوں کے روحانی باتوں کا خیال نہیں کرا، بلکہ روحانی باتوں کا خیال کرنے کے ساتھ ساتھ صحت تندرستی کے بارے میں بھی خیال کرا۔ اگر ہم آیت 24 دیکھیں گے تو آیت 24 میں خدا اسرائیلیوں کو یہ بات سے بھی تاکید کرا کہ ان لوگاں یہ جانوروں کی لاش کو بھی ہاتھ نہیں لگانا، اور اگر لگائیں گے تو ناپاک ہو جائیں گے۔ اور آیت 28 میں خدا کا کلام بتاتا ہے کہ اگر کوئی بھی آدمی یہ جانوروں کی لاش کو ہاتھ لگاتا ہے تو انہیں اپنے کپڑے دھو لینا اور انہیں شام تک ناپاک رہیں گا۔ ایک بار مرنے کے بعد چاہے وہ انسان رہو یا جانور یا ہوا کا پرندہ، اس کی لاش سڑنے کو لگتی اور اس کے جسم میں کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں، ایسے کیڑے جس کو ہم ہمارے ننگے آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے۔ جب آدمی لاش کو ہاتھ لگاتا ہے تو وہ کیڑے وہ آدمی پہ چڑھ جاتے ہیں جو آدمی لاش کو ہاتھ لگا ہے۔
یہ اس کے صحت کے لیے خطرناک ثابت ہوتا ہے۔ اس کو بیماری بھی لپٹ سکتی ہے، یہ آدمی بیمار بھی پڑ سکتا ہے۔ پیارے بھائی بہن، خدا جو ہے اسرائیلیوں سے بے انتہا محبت رکھتا تھا، اور خدا نہیں چاہتا تھا کہ ان لوگوں کو کسی چیز کا بھی نقصان ہونا۔ خدا ان لوگوں کو روحانی طور سے اور جسمانی طور سے صحت مند دیکھنا چاہتا تھا۔ خدا کی خواہش اسرائیلیوں کے لیے یہ تھی کہ اسرائیلیاں اس کے سارے بتائے ہوئے قانون اور قاعدوں پہ عمل کرنا اور اس کے ساتھ ذاتی طور سے رشتہ جوڑنا۔ اسرائیلیاں مصیبتوں میں اس لیے آئے، کئی کو بولے تو ان لوگ تیار نہیں تھے خدا کے بنائے ہوئے قانون اور قاعدوں پہ چلنے کے لیے۔ انسان جب خدا کے حکموں کو توڑنے لگتا ہے تو مصیبتوں میں گر جاتا ہے۔ تو پیارے بھائی بہن، آج بھی خدا ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم ہمیشہ پاکی کو ہمارے زندگی میں قبول کرنا اور ایک پاک زندگی گزارنا۔ خدا ہم کو پیدا کرا ناپاکی کے ساتھ جینے کے لیے نہیں، بلکہ پاکی کے ساتھ جینے کے لیے۔ ہم ہمارے زندگی میں پاک چیزوں کو چننا چاہیے، اور وہ ہیں محبت، خوشی، اطمینان، تحمل، مہربانی، نیکی، ایمانداری، حلم، پرہیزگاری۔ تو پیارے بھائی بہن، آپ اپنی زندگی کیسا گزارنا چاہیں گے؟ پاکی کے ساتھ یا پھر ناپاکی کے ساتھ؟